पार्टीज कॉन्फ्रेंस सेलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म इमरान अहमद नियाजी के फौरी इस्तीफे का मुतालबा। अक्टूबर 2020 के पहले मरहले में सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में मुश्तरका जलसे मुनाक़द और रैलियां निकाली जाएंगी। दिसंबर 2020 से दूसरे मरहले में बड़े एहतजाजी अवामी मुजाहरे होंगे। जनवरी 2021 में इस्लामाबाद की तरफ फैसला कुन लॉन्ग मार्च होगा। सेलेक्टेड हुकूमत की तब्दीली के लिए मुत्तहिदा हिज़्ब इख्तिलाफ पार्लियामान के अंदर और बाहर तमाम जमहूरी, सियासी और आईनी ऑप्शंस इस्तेमाल करेगी, जिसमें अदम एतमाद की तहरीक और मुनासिब वक्त पर असम्बलियों से इज्तिमाई इस्तीफों का ऑप्शन शामिल है। इजलास मुल्क में सदारत निज़ाम राइज करने के मज़मूम इरादे को रद्द करता है। इजलास दो टोक अंदाज में वाज़ेह करता है कि पार्लियामान की बालादस्ती पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी और नहीं इस पर कोई समझौता किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, लतीफ़ चौधरी साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, शकील अंजुम साहब, फैसल हुसैन साहब और आमिर इलियास राना साहब। बढ़ेंगे आज के पहले बड़े सवाल की तरफ और सबसे पहले हम बात करते हैं अहम डेवलपमेंट की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई है, जिसमें मुल्क की सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया और ज़राए के मुताबिक मुलाकात में वफाकी काबीना के अरकान और दीगर हुकाम भी शरीक हुए हैं। अगर सियासत पर बात करें तो अपोजिशन मुतहरिक हो चुकी है। मुल्क की सियासत में एक हलचल की सूरत हाल नजर आती है। सियासत का पारा हाई नजर आ रहा है। गुज़श्ता रोज अपोजिशन जमातों की APC हुई, हुकूमत के खिलाफ एक्शन प्लान दिया गया, वज़ीर-ए-आज़म से फौरी इस्तीफे का मुतालबा किया, एहतजाजी तहरीक के लिए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट भी तश्कील दी गई है। अक्टूबर और नवंबर में बड़े बड़े शहरों में अपोजिशन के मुश्तरका जलसे होंगे। दिसंबर में मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे, जबकि जनवरी 2021 में इस्लामाबाद की तरफ फैसला कुन लॉन्ग मार्च किया जाएगा। प्लान में अदम एतमाद की तहरीक और मुनासिब वक्त पर असम्बलियों से इज्तिमाई इस्तीफों का ऑप्शन भी शामिल किया गया है। अलबत्ता अभी तक इस ऑप्शन पर अपोजिशन के दरमियान इख्तिलाफ नजर आ रहा है। इसी मुनासिबत से आज का पहला और बड़ा सवाल है एक्सपर्ट्स के लिए। अयाज साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। सवाल ये है, क्या अपोजिशन अपने मकासद आपके ख्याल में हासिल करने में कामयाब हो पाएगी? दुआ, पहली बात तो ये है कि अपोजिशन ने कल बड़ा अच्छा शो लगा लिया। 11 जमातें थीं और एक मुश्तरका एलामिया भी आ गया। उस हद तक तो चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हैं। एक्शन प्लान भी दे दिया, कब कब क्या क्या करना है, वो सारा कुछ अपनी जगह ठीक है। अब कुछ चीज़ें उसमें जो ज़ाहिर है बाकी तो सब सामने है। नवाज शरीफ साहब ने जो स्टैंड लिया, उसके बाद उससे पहले जरदारी साहब ने एक तकरीर की। मुझे यूँ लगता है कि जरदारी साहब ने ख़ुद को काफ़ी हद तक बचा के रखा है कि कल अगर किसी स्टेज पे कहीं को बात करना पड़े तो वो जरदारी साहब का वो डोर्स ओपन होंगे, वो कहीं बात भी कर सकेंगे। जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के आने से ये हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान बैकग्राउंड में चले गए, वरना इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान फ्रंट सीट पे थे और निस्बतन मौलाना नाराज़ भी नज़र आए। अब ज़ाहिर है अभी तो एक दिन गुजरा है, अभी थोड़े दिन और गुजरने दें, फिर कुछ चीज़ें और आपको समझ में आएंगी। जरदारी साहब का मैंने इसलिए कहा कि जरदारी साहब पे इन्फ्लुएंस नहीं है किसी का, वो फैसले करने में खुद मुख्तार हैं। नवाज शरीफ साहब को तो उनकी बेटी मरियम नवाज़ कायल कर सकती हैं, वो कह सकती हैं कि जी आप ये कर लें और वो मान भी जाएंगे। जरदारी साहब पे उस तरह का इन्फ्लुएंस मुझे बिलावल का नज़र नहीं आता। जरदारी साहब अपने फैसलों में खुद मुख्तार हैं। कल को अगर और फिर जो इज्तिमाई इस्तीफों की बात हो रही है, वो पीपल्स पार्टी कभी उस पर नहीं आएगी। उसकी वजह ये है कि पीपल्स पार्टी के पास सिंध की गवर्नमेंट मौजूद है, वो स्टेक्स इतने आए हैं कि पीपल्स पार्टी किसी सूरत, और ये इनिशियली हुआ भी कि पीपल्स पार्टी ही इसकी मुखालिफ थी कि इस्तीफ़े क्यों दिए जाएँ जी। नून लीग भी फौरी तौर पे इसके लिए तैयार नहीं होगी कि इस्तीफ़े दे दिए जाए। जब इतने आपके अरकान होते हैं, उनको ये कायल करना कि जी आप वक्त से पहले इस्तीफ़े दे के घर चले जाएँ, वो मुमकिन नहीं होता। तो ये चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं और फिर मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी एक हद से आगे नहीं जाएगी एहतजाजी तहरीक में भी। ठीक है, वो चाहेंगे कि इस हद तक एहतजाज जरूर हो कि गवर्नमेंट पर प्रेशर बना रहे, इस हद तक ना हो कि कोई गड़बड़ हो और कोई सिस्टम को खतरा हो। वो पीपल्स पार्टी उस हद तक नहीं जाएगी। इसलिए अभी कुछ कहना बहुत ही कबल अज़ वक्त होगा कि ये जितने फैसले हुए इस पे मैनोन अमल दरामद होगा भी या नहीं। मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट को फौरी खतरा होगा अगले 6-8 माह में। जी आमिर साहब।
دیکھیں جی کہ رنگ تو بھرا گیا نا، جمہوریت کا حسن ہے حزب اختلاف اور حکومت، اور حزب اختلاف اکٹھی ہوئی اور بڑے دنوں سے یہ ہو رہا تھا کہ اے پی سی نہیں ہو رہی، اے پی سی نہیں ہو رہی، اور پھر اے پی سی ہو گئی، اور اے پی سی کا اعلامیہ بھی آ گیا اور اس میں سوالات بھی ہو گئے، جوابات بھی ہو گئے، اور ایاز صاحب نے اس پہ خاصی روشنی ڈال دی۔ آپ نے جب ابتدائیہ پڑھا تو اس میں یہ بھی کہا کہ آج آرمی چیف کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی اور اس میں وزراء بھی موجود تھے۔ میں اس کے ساتھ لنک کرتا ہوں جو آج سارا دن خبروں کی زینت بنی رہی، جس دن فیٹ ایف کی میٹنگ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا اور وہ پاس ہو گئے بل، تو رات کو پھر آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ جو پاکستان کی سیاسی قیادت کی میٹنگ ہوئی وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور کل ہم نے اس کی یہ خبر دے دی تھی کہ وہ بیسیکلی گلگت بلتستان کے اوپر میٹنگ تھی اور اس کو ایک پروویژنلی نیا صوبہ بنانا، اور وہ آئندہ آنے والی اسمبلی سے کلیئر ہو جائے گا کہ جب وہ قرارداد پاس کر دے گی پاکستان کے آئین کے ساتھ اس کو منسلک کر کے، چونکہ سی پیک پہ انڈیا نے بہت شور مچایا ہوا ہے اور گلگت بلتستان کو کلیئر کرنا کہ یہ پاکستان کا ہی حصہ ہے، جیسے ہمارا ایک پولیٹیکل میپ آیا تھا جس کو کل کو انشاءاللہ تعالی جغرافیائی میپ بھی بننا ہے، تو یہ گلگت بلتستان اس کا پہلا قدم ہوگا۔ تو یہ جب چاہتے ہیں سب لوگ بیٹھ جاتے ہیں، اور تنقید کرنا کیا کہیں، نواز شریف نے کیا کہہ دیا جو عمران خان نے نہیں کہا؟ ہماری کون سی اپوزیشن پارٹی ہے جو یہ باتیں کل نواز شریف نے کہی ہیں؟ کل وزراء کے بیانات نواز شریف کی اس بات کی تصدیق میں تھے، جو نواز شریف نے کہا نا جی ہمارا مقابلہ ان سے ہے جو عمران خان کو لائے، تو جواب میں کیا آیا فواد چودھری سے لے کے پوری حکومت کا کہ جی نواز شریف خود بھی تو انہی کے ذریعے آتے رہے، تو بھائی بات پھر غلط کس نے کہی؟ پھر سارے ٹھیک کہہ رہے ہیں نا۔ پھر آپ لوگوں نے جو مل کے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے چاہے وہ جی بی پہ میٹنگ کی جس میں تمام پارٹیاں موجود تھی، یعنی وہ جماعت اسلامی بھی موجود تھی جو کل اے پی سی میں نہیں تھی، تو آپ نے پاکستان کے ایک ایشو پہ میٹنگ کی، تو بڑے بنے سارے جو بڑے ہیں اور پاکستان کے تمام مسائل پہ اسی طرح بیٹھ جائیں، کیونکہ ہم بار بار اس پلیٹ فارم سے یہی بات کرتے ہیں کہ اس ملک کے مسائل کا حل دنگا فساد بیان چنگاڑتی ہوئی سرخیاں وہ نہیں ہیں، اس ملک کے مسائل کا حل یہ ہے کہ ہم کنسنسس ڈیولپ کریں کہ جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے نواز شریف صاحب چیئرمین وابڈا فوج سے لا کے حاضر سروس لگا لیتے ہیں، جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے زلزلہ آئے چلیں وہ مطلب جنرل مشرف ہی تھے کہ ہر طرح امن و امان میں فوج آتی ہے، اور وہی فوج نے پر اس دن بیان کیا کہ ہم جو الیکشن کرا رہے ہیں آپ ہمیں اس میں امن و امان سے زیادہ کسی معاملے میں نہ گھسیٹیں، اپنا الیکشن لڑیں۔ وہاں بلاول نے بڑے صحیح پرٹیننٹ کوسچنز کیے جس کے انہیں جواب بھی ملے، نیب کے اوپر بھی کہ جی نیب بھی آپ نے خود بنایا تھا، سب چیزوں پہ فوج کو اپنا کام کرنے دیں جب آپ ٹھیک کریں گے۔ ان کے اوپر بھی سوالات ہوئے، ان لوگوں نے آرمی چیف نے جوابات بھی دیے، تو بہتر ہے کہ سب معاملات میں اسی طرح بیٹھ کے ہمیں کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح جی برگیڈیئر صاحب۔ دیکھیں عامر صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں اور پازیٹیو باتیں ہیں، صرف مجھے ایک جو اختلاف ان کی اے پی سی کی ہے کہ نواز شریف صاحب بالکل بات کریں جو بھی گورنمنٹ کر رہی ہے جو پرابلم کریٹ کر رہی ہے، بٹ ڈونٹ فالو اینیمی نیریٹو۔ دیکھیں اینیمی کا نیریٹو بڑا کلیئر ہے اور وہ یہی ہے کہ فوج اور عوام کو کی جو اعتماد ہے اس کو اس میں بیچ کریٹ کریں، اس کو دور کر دیں۔ فوج کمزور ہو جائے گی تو فیڈریشن آف پاکستان کمزور ہو جائے گی۔ لیبیا کو لے لیں آپ، عراق لیں، سیریا لیں، یمن لیں، افغانستان لیں، پیلسٹائن لیں، وہاں پر کیوں وہ کامیاب ہوئے ہیں؟ بیکاز ان کی فوج کمزور تھی۔ اللہ کا شکر ہے پاکستان کی بہت فوج بہت بیٹل ہارڈنڈ ہے اور دنیا میں مشہور ہے، خاص طور سے دہشت گردی کی ہے۔ تو کل آپ انڈیا کے چینل دیکھیں کس طریقے سے وہ شور مچا رہے ہیں، شادیانے میں جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے، آپ اپنی بات کریں، آئی ایکسپیکٹڈ کہ وہ کہیں گے میں پاکستان آ رہا ہوں، یہ ڈیٹ دے رہا ہوں، میری اب طبیعت ٹھیک ہے، اب فیز ٹرائل، یہ تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی ہے۔ تھرو آؤٹ انہوں نے ایک قومی ادارے کو ٹارگٹ کیا کہ جی ہمارا مقابلہ ان سے ہے۔ یہ چیزیں آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو نہیں کرنی، اگر کرنی ہے تو آئیں بیٹھیں جیسے اے پی سی میں، جیسے جنرل باجوہ نے اور ان کو میٹنگ کی ہے 15-16 پارٹی ممبر سے، وہاں یہ باتیں ضرور کریں، کھل کے کریں، بٹ ناٹ کہ اس کو ہمارا مذاق بنایا جائے۔ اور اے پی سی کی آئی اسٹل فیل کہ کوئی اتنی افادیت نہیں ہے، نہ ان میں کوئی بائٹ تھی، ساروں پہ کرپشن کی چارجز ہیں، ٹھیک ہے، سب نے پریشر ڈالنے کی کوشش کی ہے، اور یہ ان کا پوائنٹ بھی یہ تھا کہ جی ہمارے یہ کیس واپس کریں تو دین وی ڈونٹ ڈو اینی تھنگ۔ تو آئی تھنک اب پاکستان کے عوام کو سب پتہ ہے، جانتے ہیں سڑکوں پر نہیں آ سکتے، اور یہ صرف اب پیپر سے رہ جائے گی، اس کا کوئی آگے دخل نہیں ہوگا۔ جی فیصل صاحب۔ کل کی جو اے پی سی ہے اس میں جی سب سے فیصل زیادہ صاحب جو شہرت ملی، جی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟
جی بالکل آ رہی ہے. ہیلو جی جی بالکل. کل کی اے پی سی میں جو سب سے زیادہ جو شہرت ملی وہ نواز شریف کے جو ہے وہ خطاب کو ملی. وہ جو نواز شریف کا خطاب تھا کل وہ اے پی سی میں بھی اور اس کے بعد میڈیا میں بھی جو ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ چھایا رہا نواز شریف کا خطاب. ایسا لگتا ہے نواز شریف کا خطاب ہی جو ہے وہ اس اے بی سی کا جو ہے بنیادی جو ہے وہ خاصہ ہے. لیکن اب نواز شریف کے خطاب کی جو ہے دو باتیں جو ہیں وہ بڑی اہمیت کی حامل تھی ہیں. دو باتیں جو ہیں ان کی سب سے زیادہ جو ہے دو نقطوں پہ ان کی تقریر گھومتی رہی. ایک تو موجودہ حکومت جو ہے اس کے لیے الیکشن جو ہے وہ مینیج کیا گیا, یہ حکومت جو ہے وہ دھاندلی کی پیداوار ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کی پالیسیوں سے جو ہے وہ پاکستان تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا, لٹ گیا, یہ ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. اب آپ آ جائیں دھاندلی کہاں پر ہوئی پاکستان کے الیکشن میں. پنجاب میں دھاندلی ہوئی کہا جاتا ہے, کراچی کے بارے میں کہا جاتا ہے یا دھاندلی کی گئی, 14 سیٹیں تحریک انصاف کو جو ہے وہ اس نے جیت لی. اسی طرح کے پی کے بارے میں ایک تاثر ہے بلوچستان میں. اچھا اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, کیا پورے پاکستان میں سب سے فیئر الیکشن جو ہے وہ صرف اندرون سندھ کے اندر ہوا تھا جہاں پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ کلین سویپ کر لیا؟ کیا پیپلز پارٹی یا جن لوگوں نے دھاندلی کی وہ اندرون سندھ میں جا کے بے بس ہو گئے تھے؟ کیا ان کی اتنی استعداد نہیں تھی؟ کراچی ایسے شہر میں یا پنجاب جیسے صوبے میں وہ دھاندلی کر سکتے تھے, اندرون سندھ کے دیہاتوں میں وہ دھاندلی کرنے کی ان کی استعداد نہیں تھی؟ تو کیا وہاں پہ الیکشن مینیج نہیں ہوا؟ تو یہ نواز شریف صاحب یہ اندرون سندھ میں پیپلز پارٹی کے جو وکٹری ہے, کامیابی ہے, کلین سویپ ہے, اس پہ اپنی رائے کیوں نہیں دیتے کہ وہ الیکشن فیئر تھا یا وہاں بھی جو ہے دھاندلی ہوئی تھی؟ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ پالیسیوں سے تباہ ہو گیا. پیپلز پارٹی کی 12 سال سے حکومت ہے, 12 سال میں تو پیپلز پارٹی نے سندھ کو تباہ کر دیا, کراچی کو جو ہے برباد کر دیا. کراچی جو پاکستان کی لائف لائن ہے وہ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے, نڈال کر دیا. اس کے اثرات پورے ملک کی معیشت پر آ رہے ہیں. پوری تقریر میں نواز شریف صاحب نے پیپلز پارٹی کی پالیسیوں کا جو ہے وہ ذکر نہیں کیا. پیپلز پارٹی کی پالیسیوں سے جو تباہی مچی ہوئی ہے, 12 سال میں پیپلز پارٹی کی کارکردگی ہے. 12 سال پیپلز پارٹی اپوزیشن میں تو نہیں ہے, حکومتی پارٹی ہے. ملک کا ایک اہم ترین صوبہ جو ہے اس کے کنٹرول میں, اور اس کی پالیسیوں کا خمیازہ جو ہے پورا پاکستان جو ہے وہ معاشی تباہی کی شکل میں جو ہے وہ بھگت رہا ہے. تو وہ اس کا تو نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ ذکر و تذکرہ نہیں کیا. اگر یہ ووٹ کو عزت دینے کی بات کر رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت دی جائے, تو یہ ووٹ جو ہے پھر ان کی ذات پہ آ کے کیوں جو ہے وہ محدود ہو رہا ہے, یا وہیں آ کے کیوں جو ہے وہ ووٹ ان کا سکڑ جاتا ہے؟ اگر پھر پورے پاکستان کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ان کی تقریر کا بھی خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ جہاں ان کے مفادات کو نقصان پہنچا ہے وہاں جو ہے ووٹ کو جو ہے عزت نہیں ملی. ادروائز تو ان کو تو اندرون سندھ میں کسی قسم کا سندھ کی جو حکومت کی جو پالیسی ہے پورا پاکستان گواہ ہے نا کہ سندھ کے اندر کیا ہو رہا ہے, کراچی کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو لیکن نواز شریف صاحب نے تو جو ہے وہ ایک جملہ بھی جو ہے اس حوالے سے اپنی پوری تقریر میں نہیں بولا. چلیے اس پہ ہم بات کرتے ہیں اگلے سوال پہ بھی. جی شکیل انجم صاحب بات ہی پوری نہیں ہونے دی آپ نے. جہاں تک اے پی سی کا تعلق ہے اور اس کے نتائج کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے. جو آپ نے دو بڑے رہنماؤں کی تقریریں سنی, آصف علی زرداری اور میاں محمد نواز شریف صاحب کی, تو وہیں سے آپ دیکھ لیں کہ جو اب تھوڑا بہت تضاد ہے وہ وہیں سے شروع ہو جاتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے اپنی تقریر کے جو دو اہم نکات تھے وہ بات کی, انہوں نے حقوق بلوچستان اور اس کے علاوہ 18ویں ترمیم کی. جبکہ میاں نواز شریف نے اپنی تقریر میں 18ویں ترمیم کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی, انہوں نے اس کو چھیڑا تک نہیں کہ 18ویں ترمیم کے بارے میں ان کا نقطہ نظر کیا ہے اور آگے فیوچر میں وہ اس کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے. رہا سوال اے پی سی کا, تو اے پی سی میں جو جماعتیں شامل ہیں ان میں ابھی تک جو باہمی اعتماد ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ استعفوں کا معاملہ ہو اس پر بھی پی ایم ایل این جو ہے اس کا علیحدہ سٹینس ہے, پیپلز پارٹی کا علیحدہ ہے. ایک مولانا فضل الرحمان ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ فوری طور پر جو ہے اسمبلیوں سے استعفے دیے جائیں, اور کل وہ کچھ ناراض بھی دکھائی دیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ مولانا کے ساتھ کس طریقے سے جو یہ جماعتیں ہیں آگے چلتی ہیں, کیونکہ اسٹریٹ پاور جو ہے وہ مولانا کے پاس ہے, باقی جماعتوں کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں ہے, نہ ہی وہ اسٹریٹ پاور کی جماعتیں ہیں. ان کا ووٹ بینک ضرور موجود ہے, لیکن جو اسٹریٹ پاور چاہیے حکومت کو دباؤ میں لانے کے لیے, دھرنا دینے کے لیے, جلسوں میں آنے کے لیے, جو لانگ مارچ میں مولانا کے ساتھ ہوا وہ سب کو پتہ ہے کہ مولانا کو بتایا گیا کہ کس طریقے سے بلاول بھٹو جو ہے وہ سکھر سے لانگ مارچ کی قیادت کریں گے مولانا کے ساتھ, لیکن وہ نہیں آئے. پھر کوٹ سبزل سے پہنچ کر رحیم یار خان, جہاں سے پنجاب شروع ہوتا ہے, وہاں سے پی ایم ایل این کی سیکنڈ لیڈرشپ وہ رحیم یار خان میں موجود تھی, جن میں خواجہ آصف, احسن اقبال,
انہوں نے جو ہے لیڈ کرنا تھا، انہوں نے لیڈ نہیں کیا. ملتان سے پیپلز پارٹی کے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب نے لیڈ کرنا تھا، انہوں نے لیڈ نہیں کیا. تو مولانا اکیلے نکلے. ابھی یہ دیکھنا ہے کہ آیا کیا مولانا کا ان جماعتوں پر اعتماد بحال ہوتا ہے اور مزید جماعتیں جو ہے وہ اے پی سی کا حصہ بنتی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اے پی سی کچھ کرنے کے قابل ہوگی. ادروائز تو پھر یہ اسی طرح کی اے پی سی پہلے بھی ہو چکی ہے، دھرنا بھی دیا جا چکا ہے، تو اس کا آؤٹ کم کوئی نہیں نکلا. اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک اعتماد کی فضا اگر ان جماعتوں میں پیدا ہو جاتی ہے، کسی نقطے پہ کنسنسس ہو جاتا ہے تو پھر حکومت کے لیے مشکل پریشانی بن سکتی ہے. اگر کوئی بڑا جلسہ کریں گے تو یقیناً حکومت دباؤ میں آئے گی، لیکن حکومت جو ہے وہ جانے کے حوالے سے جی ٹھیک ہے. لطیف چودھری صاحب، میرا خیال یہ ہے کہ اس میں نا پہلی بات جو ہمارے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی پارٹیاں آپس میں ضم نہیں ہوئی ہیں. ہر پارٹی کا اپنا اپنا منشور ہے، اس کی اپنی ترجیحات ہے. تو وہ جو ہم مشترکہ اعلامیہ آیا وہ اس پہ ان کا ایک آتا ہے کہ بھی ہم اکٹھے چل سکتے ہیں. عمران خان کی حکومت کو 2 سال کا عرصہ گزر گیا، پیچھے 3 سال بقایا ان کے پاس. انہی 3 سالوں میں انہوں نے کوئی اپنی کارکردگی دکھانی ہے کہ ہم عوام کے لیے جو منصوبے انہوں نے شروع کیے ہیں یا آگے ان کا کوئی ہے، تو ان کے پاس یہ 3 سال ہیں. اپوزیشن کی جو بیسک مقصد مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ 3 سال حکومت کو دباؤ کے اندر رکھا جائے، اس کے لیے مشکلات پیدا کیے جائیں. ویسی ہی مشکلات جیسی پی ٹی آئی نے جب نواز شریف وزیر اعلیٰ تھا اس وقت بھی کی، اور طاہر القادری صاحب اینڈ ٹائم پہ پیپلز پارٹی کے خلاف میدان میں آ گئے. یہ ایسے حربے ہوتے ہیں حکومتوں کو ڈسٹرب کرنے سے، ان کی پالیسیاں ڈسٹرب ہوتی ہیں، بیوروکریسی ڈسٹرب ہوتی ہے، حکومت کارکردگی نہیں دکھا پاتی، تو وہ الٹیمیٹ پھر اس کے خلاف ایک پراپوگنڈا محاذ بنایا جاتا ہے، پھر جو الیکشن میں آ کے سودے بازی کی شکل میں وہ تبدیل ہوتا ہے. ٹھیک وہی ایک چیز آتی ہے. اور اس اے پی سی کا جو مین کریڈٹ ہے جو سب لیڈروں نے جو کیا وہ نواز شریف کی تقریر کو سننا اور پھر حکومت کا اجازت دینا. اس سے نظر یہ آتا ہے مجھے کہ پی ایم صاحب جو ہیں وہ کسی جگہ پہ مجبور ہو گئے اس اجازت دینے کو، ورنہ تو ان کا جو بیانیہ ہے وہ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ تو کسی بھی صورت میں نہیں وہ کرنا چاہ رہے. تو اب انہوں نے جو کہنا تھا وہ تو کہہ دیا، لیکن اس میں بھی بڑی ڈپلومیسی اختیار کی گئی ہے. انہوں نے مفاہمت یہ کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ کسی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مزاحمت نہ کریں، آپ کوئی مینوورنگ جو پولیٹیکل ہوتی مینوورنگ ہے وہ نہ کریں. انہوں نے یہ چیزیں نہیں کہیں. انہوں نے تو جو کچھ ان کے دل میں غبار تھا، ان کو پتا تھا کہ میں نے واپس نہیں آنا، تو انہوں نے وہ کھلے عام کہہ دیا. بالکل صحیح جی. یہاں شہباز شریف نے پالیٹکس کرنی ہے، بلاول بھٹو نے کرنی ہے، فضل الرحمان نے کرنی ہے. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ پیپل پارٹی اپنی سپیس فضل الرحمان صاحب کو دے دے اور نون لیگ اپنی سپیس فضل الرحمان صاحب کو دے دے. ان کا فضل الرحمان صاحب کا مقابلہ ہے ٹف. ان کی جو گراؤنڈ ہے وہ ہے خیبر پختونخوا. خیبر پختونخوا کے اندر بہت تقسیم ہے، وہاں سے ان کو حصہ نہیں ملنا، اور بلوچستان سے بھی ان کے لیے مشکل ہے. تو لہٰذا یہ اپنے اپنے مفادات کے تحت چلے گی، آہستہ آہستہ اپنے نتائج لے گی. بالکل جشن کا میچ بھی اتنا کوئی آسان نہیں، اپنے اپنے مفادات ہیں. بہرحال رائے آپ جان چکے ہیں. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہمارا دوسرا بڑا سوال ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جو کل اے پی سی میں ان کا خطاب تھا، اسی متعلق یہ سوال ہے کہ وہ اداروں سے اتنے ناراض کیوں ہیں. رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے. آج ہماری جدوجہد عمران خان کو لانے والوں کے خلاف. یہ بات کہنا کہ الیکشن کو متنازع بنانا، یہ تو ظاہر ہے کہ جب ہم نے یہ وتیرہ دیکھا ہے ان کا کہ جب چیزیں ان کے منشا کے مطابق ہوں
کوئی کورٹ ان کے حق میں فیصلہ دے دے تو ٹھیک ہے, کوئی اگر ان کے خلاف دے دے تو وہ غلط ہے. جو الیکشن وہ جیت جائے وہ الیکشن ٹھیک ہے, جو الیکشن وہ نہ جیتے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. چیزوں کو متنازع بنانا, اس سے وہ نہ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں نہ جمہوریت کی خدمت کر رہے ہیں. کل جو تقاریر ہوئیں ان تقاریر کا آپ ذرا دیکھیں کہ سب سے زیادہ خوشی کی لہر میاں صاحب کی تقریر کی کل کہاں ہمیں سنائی دی. ہندوستان ٹائمز, انڈین ایکسپریس, زی نیوز, ٹوڈیز نیوز, تقریباً سب میں ایک ہی ہیڈنگ ہے. بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کی سیاسی واپسی ہو گئی, اور وہ کیسے واپسی ہو گئی کہ اس نے پاکستان کی فوج کے اوپر حملہ کر دیا. سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی بات کرتے ہیں. وہ لندن میں اس وقت زیر علاج ہیں, لیکن انہوں نے گزشتہ روز اپوزیشن کی اے پی سی سے آن لائن خطاب کیا, قومی اداروں پر سنگین الزامات لگائے. ایک طرح سے انہوں نے ملکی اداروں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا, جس پر آج وزیر اعظم اور وفاقی وزراء نے یہ واضح کیا ہے کہ قومی ادارے قابل احترام ہیں اور پوری قوم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے. نواز شریف نے ایک بار پھر اداروں پر حملہ کر کے بھارتی ایجنڈے کو فروغ دیا, اور ادھر عسکری قیادت نے صاف اور دو ٹوک الفاظ میں یہ واضح کیا ہے کہ الیکشن ریفارمز, نیب سمیت کسی بھی سیاسی معاملے میں فوج کا کوئی عمل دخل نہیں, یہ کام سیاسی قیادت نے خود کرنا ہے. تاہم ضرورت پڑنے پر فوج سول انتظامیہ کی مدد کرتی رہے گی. فیصل حسین صاحب, میں آپ سے آغاز کری ہوں. سوال یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف اداروں سے آپ کے خیال میں اتنے ناراض کیوں ہیں, جس کا اظہار انہوں نے کل کیا؟ نہیں, اگر وہ اداروں سے ناراض ہیں تو پہلے اپنے بھائی کو منع کریں, اداروں سے رابطے نہ کریں, تو بھائی کے ذریعے تو ساری ان کی مینجمنٹ ہوتی ہے. دیکھیں, اگر یہ حکومت یہ تحریک اپوزیشن یہ تحریک چلاتی ہے, اس میں تو دیکھیں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے جو ہے اس وقت نواز شریف کا گراف جو ہے وہ بہت بلند ہوا ہے. تب اس کے کون سے سیاسی محرکات ہیں ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے, لیکن اس وقت اگر اپوزیشن تحریک چلاتی ہے, اور چاہے وہ فضل الرحمان کی قیادت میں چلے یا کسی کی قیادت میں چلے, جب تک اس میں مسلم لیگ نون کا ٹرک اس تحریک کے آگے نہیں لگے گا, وہ تحریک کبھی بھی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی. یہی کام جو ہے وہ مسلم لیگ نون اس کی جو پاکستان میں موجود قیادت ہے وہ ہونے نہیں دے رہی. اگر فضل الرحمان صاحب جب لاہور پہنچے تھے, انہوں نے نواز شریف سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی, اگر اس وقت جو ہے مسلم لیگ نون کا ٹرک جو ہے اگر لگ جاتا ہے ان کے ساتھ, تو پھر تو صورتحال جو ہے وہ بہت تبدیل ہو جانی تھی. تو یہ مینجمنٹ بھی تو ان کی اپنی پارٹی کے بھی نہیں بلکہ اپنی فیملی کے لوگ ہی مینجمنٹ کر رہے ہیں نا, جو ان کو بچا رہے ہیں, ان کو مراد دلا رہے ہیں. یہ جن اداروں کی بات کریں انہی اداروں کے تعاون سے تو اب یہ ساری مراد لے رہے ہیں. اب جس طرح معاملات ہوئے سب کو پتہ ہے, اس کو کیا بیٹھ کے ٹی وی پہ ڈسکس کرنا, لیکن یہ تو ایک ایسی کارڈ ہے. اب یہ کیا پتہ, یہ کل کی جو اے پی سی ہے یہ بھی ان کی جو تقریر ہے وہ بھی کسی کے کہنے پر انہوں نے جو ہے وہ کی, اور صورتحال میں کوئی تبدیلی آنے والی ہے. اس ملک کی سیاست میں تو سب کچھ ممکن ہے. ٹھیک جی, شکیل انجم صاحب. دیکھیں دعا, کل کی جو تقریر ہے جس میں آپ کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب اداروں سے ناراض نظر آئے, تو یہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں چند باتوں کے علاوہ وہ ساری پرانی باتیں ہیں. مجھے کیوں نکالا, ووٹ کو عزت دو, ہم اس حکومت کو نہیں مانتے, سلیکٹڈ حکومت ہے. اور جہاں تک اداروں کی بات ہے تو جو عسکری ادارہ ہے انہوں نے اپنی پوزیشن بالکل واضح اور کلیئر کر دی ہے کہ ان کا جو سیاسی معاملات ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو بھی ریفارمز ہونی ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز نے بیٹھ کر کرنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو اگر ماضی میں چلے جائیں تو پھر آپ 2013 کا الیکشن دیکھیں تو میاں صاحب 9:30 بجے نتائج آنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو وزیر اعظم ڈکلیئر کر دیتے ہیں, اور وہ الیکشن وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے. اور اگر اس الیکشن کی بات کی جائے تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ دھاندلی کی حکومت ہے. تو پھر میاں صاحب کو خود سوچنا چاہیے کہ کون سے الیکشن ٹھیک تھے, کون سے غلط ہیں. اور جو ادارہ انہیں سب سے زیادہ تنگ کر رہا ہے وہ نیب ہے. نیب ان کا چیئرمین جو ہے انہوں نے خود لگایا تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر, اور جن کے کہنے پر لگایا تھا وہ ان کو بھی پتہ ہے, ان کے قریبی رشتہ دار بھی اس میں شامل تھے جنہوں نے ان کی سفارش کی تھی. تو نیب کو ان کی حکومت جب موجود تھی تو وہ اپنے قوانین کو تبدیل کر دیتے, نیب کے ادارے کو ختم کر دیتے. جہاں انہوں نے اور بہت سارے کام کیے تو یہ کام بھی کرتے جاتے, تو آج وہ اس قسم کے جو الزامات ہیں وہ نہ لگا رہے ہوتے. ٹھیک ہے جی, عامر صاحب. وہ میں بیٹھا پوائنٹس لے رہا تھا اسی بنیاد پہ کہ فضل الرحمان صاحب کا سٹیج 0 ہوا پہلے, ظاہر ہے جب اس میں پیپلز پارٹی اور نون نہیں تھی, اور جب وہ تھی پیپلز پارٹی کا سٹیج تھا اور نواز شریف چھائے ہوئے تھے. تو میں بیانات سوچ رہا تھا جو ہم نے دیکھے کہ مودی کا یار نواز شریف, کشمیر میں نعرہ لگایا بلاول نے اور عمران خان نے. مودی کی جیت کی وش کس نے کی, عمران خان نے. نواز شریف نے
کل کیا کہا، اپنے اداروں کو محکمہ زراعت کا نام لے کے کہا، کبھی بے نظیر بھٹو انہی کے میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے سیکیورٹی رسک تھی، کبھی عمران خان یہودی ایجنٹ تھا، اور عمران خان کے 500 بیانات مل جائیں گے اس سے تیز۔ ہمارے سیاسی جماعتوں کے رویے بریگیڈیئر صاحب بتا سکیں گے اس پہ کہ کسی ایک کو آپ یہ کنسیشن نہیں دے سکتے کہ فلاں بندے نے کبھی بھی کوئی بات نہیں کی۔ آپ جماعت اسلامی لے لیں، فضل الرحمان کو لے لیں، آپ ریجنل پارٹیز میں چلے جائیں، سب نے اپنے اپنے تئیں کوئی کام الزام لگانے والا ایسا نہیں ہے جو نہیں کیا۔ نواز شریف صاحب جنرل راحیل شریف کے ساتھ ایران اور سعودی عرب کی مفاہمت کے لیے جاتے رہے، وہ ترکی میں جاتے رہے، کیونکہ آپ دنیا میں کوئی بندہ اٹھا لیں، سارے کے سارے جب صبح بیٹھتے ہیں تو ان کی آئیز اور ایئرز یہی انٹیلیجنس ادارے ہوتے ہیں۔ بطور وزیر اعظم ان کو رپورٹ دی جاتی ہے کہ جی پچھلے 24 گھنٹے میں دنیا میں یہ ہوا، پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، تو وہ ڈی جی آئی ہوتا ہے جس کی رپورٹ نہیں ہوتی، اس کو روزانہ پرائم منسٹر کو ایک رپورٹ دینی ہوتی ہے، اگر وہ پاکستان میں نہیں ہے تو ان کی طرف سے جاتی ہے، ڈی جی آئی بھی بھیجتا ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں، میں جو آخر میں پچھلی دفعہ میں اس میں سیگمنٹ میں کہہ رہا تھا، ہمارے ہاں ایک بڑا کنسنسس ڈیولپ کرنا پڑے گا۔ ہمارے سیکیورٹی ادارے، ہمارے انٹیلیجنس ادارے ہمارے ہیں اور ہمارے نظام کا حصہ ہیں، یا تو آپ انہیں سسٹم میں لے آئیں، ورنہ اپنی جب ضرورت ہوتی ہے تو آپ ان سب کو کہتے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے، اور جب ضرورت نہیں ہوتی تو ان کے اوپر تنقید کر لیتے ہیں۔ تو سب کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں کہاں جانا ہے، لیکن آنا ایک ہی سٹیج پہ ہے، اور وہ وہی ہے کہ بیٹھ کے بات کریں۔ ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب۔ دیکھیں عامر صاحب بات ٹھیک کریں، ایک سمپل بات یاد رکھیں، فوج کبھی بھی اپنے طور پر نہ وہ فلڈز کے لیے آئے گی، نہ ارتھ کوئک کے لیے آئے گی، نہ وہ یہ آپ کی انٹیلیجنس ڈیوٹی کے لیے آئے گی، نہ دہشت گردی کے آئے گی۔ ٹل دا ٹائم حکومت وقت ان کو انوائٹ کرتی ہے اور انوائٹنگ کرتی ہے، بیکاز فوج کی آج کل خاص طور پر آپ کو پتہ ہے کتنے کام ہیں۔ لائن آف کنٹرول دیکھیں، کشمیر کے حالات دیکھیں، لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے حالات دیکھیں، ملک میں دہشت گردی کے خلاف لڑ رہی ہے، روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں۔ یو کانٹ بلیو کتنے ینگ آفیسر شہید ہو رہے ہیں، کتنی ینگ وڈوز ہو رہی ہیں۔ ایشو یہ ہے کہ یہ سمجھنے کی بات ہے، اور ہر حکومت بلاتی ہے۔ آج ایک فیصلہ کر لیں کہ الیکشن میں فوج نہیں آئے گی، چیف آف صاحب نے آج بھی کہا وی ول نیور، ہاؤ کین دے کم، دے ہیو نو بزنس ٹو کم انلیس گورنمنٹ بلائے گی، اور وہ بھی اس کا آرٹیکل اس کے تحت بلاتے ہیں۔ اس لیے انڈیا میں کبھی آج تک کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ فوج کو تنقید کا نشانہ یا روک بنائے۔ لائک بائی آئی تھنک وی شوڈ ریئلائز کہ بہتر ہے نواز شریف اپنی باتیں جو مرضی کریں، جو مرضی کریں، لیکن ایک اپنے قومی ادارہ جو بچا ہوا ہے اس کے خلاف ایسی باتیں نہیں کریں۔ صحیح ہو گیا جی ایاز خان صاحب۔ یہ نواز شریف صاحب ہمیشہ اسی طرح ناراض ہوا کرتے ہیں جب ان کو اقتدار سے نکالا جاتا ہے۔ 2013 میں پاپولیرٹی کی پیک تھی عمران خان کی، لیکن ظاہر ہے اس وقت یہ طے کیا گیا کہ نواز شریف صاحب کو سلیکٹ کرنا ہے۔ وہ سلیکشن ٹھیک تھی کیونکہ وہ فیئر الیکشن تھے۔ اب اس دفعہ وہ سمجھ رہے تھے کہ میری چونکہ بہت زیادہ پاپولیرٹی، عمران خان کیوں آ گئے۔ مجھے صرف ایک چیز پہ اعتراض ہے، بھئی آپ نے انقلاب کو لیڈ کرنا ہے، حریت رہنما بننا ہے، پاکستان میں آ کے یہ خطاب فرمائے نا، آپ لندن کی سرزمین پہ کیوں کر رہے ہیں؟ اور یہ آپ بتا رہے ہیں کہ اب مرخل ان کو بھی مزہ آ رہا ہوگا جو میاں صاحب کو یہاں سے انہوں نے بھجوانے میں اہم کردار ادا کیا تھا کہ جی وہ بہت شدید بیمار ہیں، اور کل پونے گھنٹے کی تقریر میں انہوں نے بتا دیا ہے کہ نہ میں پہلے بیمار تھا نہ اب ہوں، ایسی کی تیسی۔ جی لطیف صاحب۔ دیکھیں میرا یہاں تک یہ خیال ہے کہ میاں صاحب کی اداروں کے ساتھ ناراضگی وہ کسی سے ڈھکی چھپی تو ہے نہیں۔ یہ کو پہلی دفعہ تو ان کی لڑائی نہیں ہوئی، اس سے پہلے جب غلام اسحاق خان نے ان کی حکومت کو برخاست کیا تب بھی وہی لڑائی تھی، بعد میں غلام اسحاق خان صاحب بھی انہی کی اسی لڑائی کی نظر ہو گئے۔ تو جنرل پرویز مشرف صاحب جب اقتدار میں آئے تو اس وقت بھی واضح وہی لڑائی تھی کہ انہوں نے اپنی ان کو برطرف کر دیا اور اپنی ایک اور کو وہاں پہ لگا دیا، اور اس کا طریقہ کار جو اختیار کیا گیا وہ اس کا پھر رد عمل آیا۔ تو نواز شریف صاحب کا جو ایک پرابلم ہے مجھے جو نظر آتا ہے، بلکہ سب ہی جتنی ہماری سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے معاملات کو اپنے اقتدار میں آنے کے لیے تو سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، جب اقتدار میں آتی ہے تو پھر من مانی کرتی ہے، تو من مانی تو پھر کوئی نہیں نہ کرنے دیتا۔ ٹھیک ہو گیا، یا تو آپ اپنا کریکٹر صحیح کر لیں، ساری سیاسی جماعتیں۔ زرداری صاحب نے جو بلوچستان میں کردار ادا کیا وہ انہوں نے کیوں کیا؟ اگر آپ یہ کردار ادا کرتے رہیں گے تو پھر اس کا
آپ اپنی منمانی نہیں کر سکتے، پھر جو آپ کو بھی حساب دینا پڑے گا۔ چلے ٹھیک ہے جی، آپ کا پوائنٹ، بریک لینی ہے جی، بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، تیسرا سوال ہم ایکسپرٹس کے سامنے رکھیں۔ کراچی میں عمارتیں گرنے کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا۔ آج بھی شیر شاہ کے علاقے میں مخدوش قرار دی گئی عمارت زمین بوس ہوئی، جس میں متعدد افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ، اور حکام کے مطابق شہر کی تقریباً 500 عمارتیں ہیں جو خطرناک قرار دی گئی اور انہیں خالی کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، لیکن وہاں کی جو رہائشی ہیں وہ عمارتیں خالی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایاز صاحب، میں آپ سے آغاز کری ہوں، سوال یہ ہے کہ کراچی میں جو عمارتیں گرنے کے واقعات ہو رہے ہیں بہت زیادہ، آپ کے خیال میں ذمہ دار کون ہے؟ میں ہی ذمہ دار ہوں، کیونکہ اسی لیے کہتے ہیں نا جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ کراچی میں جو ہوا ہے کراچی کے ساتھ، اس کے بعد ہمیں حیرت تو نہیں ہونی چاہیے، اس طرح کے واقعات ہو جائیں ہمیں برداشت کر جانا چاہیے کہ ایک اور واقعہ ہو گیا۔ میرا نہیں خیال اس پہ بحث بھی کرنی چاہیے ہمیں۔ جی لطیف چودھری صاحب، میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک اکیلے کراچی کا مسئلہ نہیں، لاہور میں بھی اسی طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، تو اس میں حکومتوں کا بھی قصور ہے اور اس میں ہم عوام کا بھی ہے۔ ہم زمین خریدتے وقت ہمیں چاہے گندے نالے کی سرکاری زمین کیوں نہ خریدنی پڑے، ہم وہاں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ہمارے نمائندے بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں، وہ اس کی وہاں پہ سڑکیں بھی بنوا دیتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ عمارتیں ہیں، کئی اور گریں گی، ابھی یہ تو ایک ہی ہے۔ عامر صاحب، کراچی میں تو آئے روز یہ کام شروع ہو چکا ہے اور لاہور بالکل اسی دہانے پہ ہے۔ پنڈی کے اندر جو پاکستان کے بڑے پرانے شہر ہیں، سب جگہ پہ مخدوش حالت میں عمارتیں موجود ہیں، نشاندہی ہو چکی ہیں۔ کراچی چونکہ بڑا شہر ہے اس لیے اس کے اوپر شور زیادہ مچ جاتا ہے۔ یہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ فیصلے گورنمنٹس نہیں کرتی، ایون کنٹونمنٹ بورڈز میں ایسی جگہیں موجود ہیں کہ وہاں پہ بھی جرمانوں کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو یہ کرنا پڑے گا، لوگوں کی جان بچانے کے لیے سب کو فیصلے کرنے چاہیے۔ جی بریگیڈیئر صاحب، دیکھیں سمپل سی بات ہے، یہ 50 عمارتیں جو بھی ایک سروے کی ہیں، گورنمنٹ کے لیے کتنا مشکل ہے۔ آپ 50 عمارتیں بنائیں، یہ عوام کی حکومت ہے، عوام کا پیسہ ہے، ان کو سیو کریں، اس کے بعد یہ عمارتوں کو گرائیں اور وہاں پر دوبارہ عمارت بن لی جائے۔ دیکھیں یہ کرنا پڑے گا، اور یہ کرنے کے لیے حکومت کو پولیٹیکل ول اور مینٹل ریزالو کے ساتھ عوام کی خدمت کا سوچنا چاہیے۔ جی شکیل انجم صاحب، دیکھیے تو ایک تو یہ 500 عمارتیں نہیں ہوں گی، یہ اس کی تعداد ہزاروں میں ہوں گی جو گرنے کے، کچھ گر رہی ہیں، کچھ آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گی کہ آپ کو گرتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ اور اسی طرح جو انسانی جانیں ہیں، شرم آنی چاہیے کس طریقے سے معصوم بچے اور لوگ جو ہے وہ ملبے تلے دب کر اپنی جانیں اور سانسیں دے رہے ہیں، اور حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ میرا یہ خیال ہے کہ ماضی کی تمام حکومتیں اور خاص طور پر وہ میئر جنہوں نے ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کا ایوارڈ حاصل کیا تھا، وہ ذمہ دار ہیں اس تباہی کے۔ جی فیصل صاحب، جہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی اور سرکاری اداروں میں سیاسی بنیادوں پہ بھرتیاں ہوں گی، وہاں اسی طرح کے معاملات ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی، آج کا ایکسپرٹس، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔